अस्सलाम वालेकुम जी। घूमती चाय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वक्त ना राना सनाउल्लाह बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। मैं वो सुने और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। ये सुने। जिस किस्म की वायलेंस ये करना चाहते हैं, या पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, सिर्फ इस किस्म की भड़के लगा के ये अपने लोगों के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। उनको जो है वो मुश्किल और जब ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, कभी इस किस्म का नैरेटिव नहीं अपनाया था। रास्ता में जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, ये हालात और वाकयात में फर्क की वजह से है कि जब आप लोग बाहर निकले थे उस वक्त के हालात में और आज के हालात में फर्क है, या शख्सियात के फर्क की वजह से है कि जनरल बाजवा में और मौजूदा आर्मी चीफ में फर्क है? किस वजह से है? क्योंकि हुकूमत तो आपकी भी कोई ऐसी मजबूत नंबर्स पर नहीं खड़ी अगर इमरान खान साहब की नहीं खड़ी थी। नहीं, देखें, मैं जो हमारे वक्त में जो फर्क पड़ा था वो हमारी वजह से तो पड़ा नहीं था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमें खत्म करना चाहते थे। उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से या बाजवा साहब से ये नहीं था कि वो कोई बाजवा साहब को जो है वो कोई बात कह रहे थे या कोई उनके साथ उनका कोई मामला था। मामला ये था कि इमरान खान साहब अपोजिशन को खत्म करना चाहते थे, वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते थे, और इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे ताकि वो अपोजिशन को बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दे। बिल्कुल ऐसे ही बातें हुआ करते हैं कि जी 5,000 आदमी अगर आप जो है वो सफाया कर दें तो उसके बाद बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क भी ठीक हो जाएगा। तो जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि जी ये तो मीर जाफर हैं, ये तो मीर सादक हैं, घर में अगर डाकू आ जाएं तो चौकीदार का क्या काम है कि चौकीदार जो है वो आगे उनके ऊपर फायरिंग न करे। वो डाकू किन्हें कह रहा था? हमें कह रहा था। और इस बात का मुतालबा किससे कर रहा था? फौज से कर रहा था, बाजवा साहब से कर रहा था कि इनको मारें। और जब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके इन ख्यालात के मुताबिक उनके साथ खड़ी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मीर जाफर है, ये तो मीर सादक है। इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल अपनी हट धर्मी से और अपनी इस पॉलिसी से कि न मैं किसी से बात करूंगा, न मैं किसी के साथ बैठूंगा, अगर मैं हूं तो कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक जब तक इस पॉलिसी से पीछे हटके ये अपनी बरादरी से मुराद सियासी जमातें, पॉलिटिशियंस, उनके साथ ये नहीं बैठेगा, इसके लिए कोई और जो है वो रास्ता नहीं है। ये जी नया ऐलान हुआ है कि पीटीआई का इसी हफ्ते एहतजाज की फाइनल कॉल देने का ऐलान, मुतालबात की मंजूरी तक वापस ना आने का दावा, ये कह रहे हैं। और नीचे बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट, ये राना सनाउल्लाह का बयान भी पढ़े। बाजवा ने साथ नहीं दिया तो कहना शुरू कर दिया। ये बहरहाल ये आपको हम बड़ी बातें बता रहे हैं। राना सनाउल्लाह बड़ी गर्मी सी बातें कर रहे थे कि ये अब अपने आप को खुद ही ख़त्म करने पे तुला हुआ है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि अगर वो कह रहे हैं ना कि ऐसी वापस नहीं जावांगे, तो ये वो एक हवा बना दिया। और इसी हफ्ते से मुराद ये है कि आज क्या दिन है? आज सोमवार है, अगले सोमवार तक तो ये लगता है यही है कि इतवार या सोमवार को ये वो करेंगे। चलें, इस बंदे की क्या बातें हम करें सर जी। ए खाओ खाना ते ए खाना नहीं चाह पियो ते आओ बाकी गल्लां तुहाडे नाल करने हैं जी। ये जनाब आज घर के बिस्टिक हैं, बिस्टिक भी कहते हैं ना इनू। बिस्किट नू बिस्टिक कौन कहता है भाई दसो? घूमती चाय न्याजी को फट्टे चढ़ाए। बिल्कुल आज मैं कह रहा हूँ कि न्याजी को ये फट्टे चढ़ाएगी घूमती चाय। इतनी तेज़ी से ये आज घूम रही है। नहीं बचेगा न्याजी, नहीं बचेगा। ठीक है, राना सनाउल्लाह भी आज गुस्से वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये आपने खानजादा की बातें सुन ली हैं। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने कहा कि यूथ का झूठ पकड़ा गया है, जो वो कहता था कि जी मैं 1.5 साल गिरफ्तार रहा हूँ। जब मैं वापस आया तो मेरी वालदा मेरे गले लगी और गले लगते ही जनाब वो फौत हो गई। तो ये उसके मामू ने मुझे फ़ोन किया है
انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے نا وہ ویسے فوت ہوئی ہے، پہلے کی فوت ہوئی ہے، یہ اس نے صرف ڈرامہ کیا ہے. اور وہی ویڈیو ابھی 8 بجے والے پروگرام میں حامد میر نے دکھا دی ہے، جس کی تحقیق بھی نہیں کی حامد میر صاحب نے اتنے بڑے جیو پہ. میں نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ اس کے ماموں نے یہ کہہ دیا ہے اس کے کہ جی یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ حامد میر نے بغیر تحقیق کیے یہ اس شخص بچے کی ویڈیو چلا دی کہ جناب ہم عمران خان کے لیے جان قربان ہے اور میری ماں مر گئی ہے اور میرا یہ. سر جی کوئی تو معیار رکھیں اپنا، کوئی تو معیار رکھیں اپنا. یہ آپ نے حامد میر صاحب تحقیق کی ہے کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، کسی نے اس کا گلی میں کھڑے ہو کے انٹرویو لیا ہے تو یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ آپ تحقیق کریں. آپ ہمیشہ جو ہے نا گورنمنٹ کے خلاف جو بیان آتے ہیں لوگوں کے منہ میں زبان میں وہ رکھ رہے ہوتے ہیں لقمہ کہ اینجے تھوڑا مطلب ہے نا جی، تھوڑا مطلب ہے نا، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. اتنے بڑے جیو چینل کو جو یہ ایک محمد علی بچے کی آپ نے ویڈیو چلائی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بہت ضروری ہیں. اگر وہ تحقیقات میں غلط ہو جائے تو حامد میر صاحب کو یہ چینل جو ہے جیو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس اس کا ٹیلی فون نمبر بھی ہے، اس کے والدین کا بھی ہے، جس میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں آیا ہوں تو میری والدہ میرے گلے لگی ہے تو گلے لگتے ہی وہ فوت ہو گئی ہے. یہ کہانی جو اس نے بنائی ہے نا، وہ بچے نے اپنی طرف سے بنائی ہے، پھر وہ شعر بھی پڑھتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. یہ جی جسٹس پارٹی کا کارڈ ہے راجہ ایم لطیف صاحب کا. سر جی یہ نا جی وصول کرنے آپ دفتر آئے ہیں، یہ لیں جسٹس پارٹی پی جے پی کا. ادھر کیمرے کی طرف ہی دیکھیں. مبارک ہو، یہ یادگار ہے ہماری، سارے دوستوں کے بنے پڑے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دوں، ادھر یہ دیکھیں. ہم جس پتے پہ بھیجتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ پتہ ٹھیک نہیں تھا. یہ جو رابطہ کریں جن دوستوں نے ہمیں کارڈ دیے ہیں نا، سب کے بنے پڑے ہیں. تھینک یو جی. السلام علیکم. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا سلام قبول کریں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بڑی اچھی خبر آپ کے لیے لائے ہیں، بہت اچھی خبر لائے ہیں. خاص طور پہ اوورسیز والے جو ہے نا، یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں. اوورسیز کا نیا قانون بن گیا ہے، بلکہ بہت بہت مبارک ہو اوورسیز والوں کو. اس حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز والے جو لوگ ہیں ان کی جائیدادوں کے اوپر اکثر قبضہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، میں نے بہت کیس کیے ہیں، سب سے زیادہ مسئلہ ان کی جائیدادوں کا ہوتا ہے، چاہے پرانی ہو نئی ہو. ہم تو اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اوورسیز میں رہتے ہو نا، اپنی آنکھوں کے سامنے پراپرٹی وغیرہ بناؤ. اپنے ادھر آپ لیتے ہیں تو وہ بھائی بہنیں رشتہ دار دوست وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اس کے لیے بڑا زبردست ایک قانون 2024 میں یہ پاس ہو گیا ہے، اور اس قانون کا نام ہے پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانی پراپرٹیوں کا پروٹیکشن بل بہت زبردست بل ہے، اور اس میں انہوں نے طے کیا ہے کہ جناب خصوصی عدالتیں میں یہ کیس چلیں گے پراپرٹی کے، صرف پراپرٹی کے، غیر منقولہ جائیداد. ایک ہوتی ہے منقولہ جو ادھر ادھر گھومتی ہے، جیسے گاڑی ہے، یہ منقولہ میں آ جاتی ہے. گاڑی ہے نا، یہ گھومنے پھرنے والی. غیر منقولہ جو ادھر ایک جگہ رہتی ہے، اس میں دکان، مکان، زمین، جائیداد، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جناب علی حکومت نے خصوصی عدالتیں بنائی ہیں، اور یہ وزیر ہیں ہمارے اوورسیز کے جو چودھری صالح حسین، انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے. سینٹ نے بھی منظور کر دیا ہے، قومی اسمبلی نے بھی کر دیا ہے، اور صدر پاکستان نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا قانون ہے جی؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک درخواست اوورسیز کی طرف سے جمع کرائی جائے گی، اور عدالت پابند ہوگی 90 روز کے اندر فیصلہ کرنے میں. بہت بڑی اچیومنٹ ہے، 90 روز کے اندر. اور جو اس میں کیس لگے گا نا، وہ مدعا کو صرف ایک موقع دیا جائے گا. وہ آئے، صفائی دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں دینا چاہتا تو یک طرفہ کارروائی چلے گی.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب کیس شہادت پہ آ جائے گا 2 دفعہ اس کو موقع دیا جائے گا شہادت کا. اگر وہ نہیں آتا تو یک طرفہ کارروائی ہو جائے گی. اے نہیں کہ تاریخ پہ تاریخ کہتی ہے عدالت آپ کو کیا دیتی ہے؟ تاریخ دیتی ہے. تاریخ پہ یہ نہیں ہوگا. 7 دن کے اندر ڈیٹ لگے گی، یعنی 7 دن سے زیادہ کی تاریخ نہیں لگے گی. 7 دن کی تاریخ ہوگی، 90 دن میں فیصلہ ہوگا. اور اگر اس فیصلے کو اگر کوئی نہیں مانتا دوسری پارٹی اپیل میں چلی جاتی ہے. یہ جو عدالتیں ہیں نا یہ سیشن جج کے برابر ہوں گی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈسٹرکٹ جج اسے کہیں گے کیونکہ اس میں سول کیس ہوں گے سارے. تو اس کی پھر اپیل ہوگی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ہائی کورٹ بھی 15 دن کے اندر اندر اپیل ہوگی اور پھر ہائی کورٹ بھی 90 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے گا. اے نہیں کہ جناب کیس کر کے تو ستے رہو، یہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی خوبی ہے کہ جو مثلا کوئی اسپین میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اٹلی میں ہے، دبئی میں ہے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی گواہی دے سکے گا. اس کو پاکستان نہیں آنا پڑے گا، اتنا بڑا مہنگا ٹکٹ لے کے آئے. وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جہاں بھی ہوگا، ساؤتھ افریقہ کہیں بھی ہوگا، فرانس، جرمنی کہیں بھی، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو سہولت دی جائے گی اور وہ اس میں شہادت دے گا. اور اس کا کیس جو ہے وہ 90 دن کے اندر اپیل بھی اور 90 دن کے اندر مین کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اپیل کرنے کی جو میعاد ہے وہ 15 دن کی ہے. جو تاریخ 1 تاریخ سے اگلی تاریخ کی جو میعاد ہے وہ 7 دن کی ہے. تو کتنا اچھا قانون ہے اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے. میں تو کتنے عرصے سے اوورسیز والوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قانونی ٹی وی ہے نا یہ زیادہ آواز ہی اوورسیز والوں کے لیے اٹھاتا ہے کہ آئیں اوورسیز والے کو. تو یہ قانون جناب ہو گیا ہے اور اس میں زرداری صاحب نے دستخط وغیرہ کر دیے ہیں، سارا کچھ ہو گیا. اب جو اوورسیز والوں کے کیس پڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. 03-00472-5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. میرا ایڈریس ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. تو اس کے علاوہ ہمارا اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ ہم آتے جاتے ہیں، ہمارا وہاں بھی دفتر ہے، یہاں بھی ہے. تو آپ کو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اوورسیز والوں کے لیے کہ اوورسیز والوں کے آپ کیس جو ہے نا وہ سرد خانے میں نہیں پڑے رہیں گے. وہ ایسے چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح لگیں گے اور اس کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو 2024 میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے. اب جناب اوورسیز والے میرے خیال پریشان نہیں ہوں گے. وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ہماری جو کمپنی ہے MLC منصف لا کمپنی، ہم پورے پاکستان میں کیس کرتے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز والوں کے لیے ہماری خصوصی ہوتی ہے کہ جناب ان کے وہ کیس کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے. اگر پسند آئی ہے تو دوستوں کو شیئر کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.